अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, जिस तरह मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे ही सियासी हिद्दत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शदीद गर्म मौसम के असरात तो हम देख रहे हैं पहाड़ों और जंगलात में आग की सूरत में, लेकिन जो सियासी हिद्दत की शिद्दत बढ़ती जा रही है, इसके असरात क्या होंगे इससे सब वाकिफ़ हैं। सबको मौजूदा सूरत हाल का इदराक है, लेकिन फिर भी कोई नविश्ता दीवार पढ़ने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ एक सियासी जमात को ज़िम्मेदार ठहराना दुरुस्त होगा और नताइज की ज़िम्मेदारी भी सबको लेना होगी? इसी पर हमें आगे चलकर बात करनी है। सलमान साहब, आज हमने सुना हुकूमती रहनुमाओं के बयानात की बात कर लें तो कोई कह रहा है कि बानी PTI अपना मुँह बंद कर लें तो फिर कशीदगी कम हो सकती है। कोई गद्दारी की बात कर रहा है, कोई कमीशन बनाने की बात कर रहा है, कोई ये भी कह रहा है कि आप माफ़ी मांगे फिर बातचीत हो सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल में ये जो बयानात हैं जल्दी पर आग का काम कर रहे हैं, क्या आप सियासतदानों को इदराक नहीं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, सियासी दर्जा हरारत में कमी की जिनकी ज़िम्मेदारी है वही इसमें इजाफा का बायस है। और आप जिनके बयानात का जिक्र कर रहे हैं, देखें इस वक्त अगर आप मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लें तो किसी बड़े ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान नहीं। और एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, जमहूरी अमल है, जमहूरी इदारे मौजूद हैं, और दूसरी तरफ मायूसी है, बेचैनी है, बेयकीनी है, एक डेडलॉक की कैफियत है। और ऐसी सूरत हाल का सदबब माजी के अंदर पार्टीज़ के अंदर ऐसे संजीदा रहनुमा होते थे जो अपनी लीडरशिप को या अपने साथियों को सूरत हाल का इदराक कराते नज़र आते थे। अब मैं कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुन रहा कि जी कोई भी जो जलती पर तेल तो डाल रहे हैं लेकिन पानी डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, और किसी को भी इस बात का इदराक नहीं है कि इस सारे तर्ज अमल के असरात पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर क्या हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम पर क्या हो रहे हैं। ये एक बड़ा तकसीम का अमल है और पाकिस्तान दायरों के सफ़र में घूमता नज़र आ रहा है। और इसमें ना पाकिस्तान की सियासत मजबूत हो रही है और ना वो इस्तेकाम आ रहा है जिस इस्तेकाम के नतीजे में कहा जाता है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। ज़िम्मेदार इसके सियासतदान हैं। अब ज़िम्मेदार सियासतदान क्यों हैं? देखिए, बात ये भी बात किसी अलमिया से कम नहीं है कि एक पार्टी जो मसनद इक़्तिदार पे पहुंचती है उसे ना सिर्फ खुद को डिफेंड करना पड़ता है बल्कि रियासती इदारों को भी डिफेंड करना पड़ता है, और दूसरे जो उसकी मुखालफत करते नजर आते हैं वो उन्हीं की मुखालफत नहीं करते, वो उन्हीं की मुखालफत के चक्कर में पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी बुरे इल्ज़ाम ठहराते नजर आते हैं, जिससे एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अच्छी नहीं है। और ख़तरनाक बात यह है कि जिन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, जिन लोगों को इस बात का इदराक होना चाहिए, वही तो सारे उसके ज़िम्मेदार हैं। और आप जब हुकूमत की बात करते हैं, माजी के अंदर हम देखते थे कि हुकूमतें कम अज़ कम ये बात महसूस करती थी इस सारी सूरत हाल के नतीजे में लूज़र वो होंगे। देखिए, अपोजिशन कभी लूज़र नहीं होती। अपोजिशन का तो ये है कि वो कल तक जिस ट्वीट की तरदीद करते नज़र आ रहे थे, आज वो खुल के अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इस ट्वीट को प्रमोट करने से पाकिस्तान के अंदर एक अनार्की की सूरत हाल जन्म लेगी। उनके मफाद में यही है कि पाकिस्तान के अंदर बेचैनी हो। जिस मुल्क के अंदर अपोजिशन ये समझे कि जी अनार्की की सूरत हाल उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, वहाँ के जमहूरी मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जिन हुकूमती ज़िम्मेदारान के आप बयानात की बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जनाब आप मुंह बंद कर ले तो आपके लिए अच्छा है। ख्वाजा साहब, आपने भी मुंह बंद नहीं किया था, कोई मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग मुंह बंद नहीं करते, हालात उनका मुंह बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अपोजिशन का नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है मौजूदा हुकूमत वक्त का। लेकिन यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल बन चुकी है उससे नुकसान हुकूमत या अपोजिशन का नहीं बल्कि मुल्क का और सिस्टम का होगा। तो डॉक्टर साहब, सब भी अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं मामलात को ख़राब करने में। बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए क्यों कोई तैयार नहीं है मामलात को? देखिए, मुल्क का नुकसान होता रहो, ये तो कोई इशू नहीं है सच हमारे सियासतदानों का। ना उनकी कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से है, ना कमिटमेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस से है, अना से और इक़्तिदार से है। इक़्तिदार में अगर आप हैं तो आपने इक़्तिदार में रहना है, उसके लिए चाहे किसी को गालियाँ देनी पड़े और किसी की मदह सराई करनी पड़े, वो ठीक है। और बाकी राह जिसकी आप मदह सराई करते हैं वो बदल जाते हैं, ये है। और दूसरा ये है कि देखिए, इस वक्त सियासतदानों में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयानबाजी है
جس کا نقصان ہوگا، بلکہ ماضی میں تو یہ تھا نا کچھ حالات ایسے تھے کہ اس کا بندوبست ہو جاتا تھا، اب حالات کچھ زیادہ مختلف ہیں، وہ بندوبست اتنا آسان نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کی ایک وجہ ہے کیوں سیاستدان اتنے گرم ہیں۔ پی ٹی آئی والے بھی اتنے گرم ہیں، پی ایم ایل این والے، آپ ٹی وی کو کھولو تو بعض دفعہ ایک ہی بندہ ہر چینل پہ آیا ہوا ہوتا ہے اور اس نے تقریر کرنی ہوتی ہے، اپنے سیاسی مخالفین پہ گند اچالنا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تلخی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تلخی کو کم کرنا بنیادی طور پر ان لوگوں کا رول ہے جو یہاں ملک میں صاحب اختیار و اقتدار ہیں اصل، اور اس کے بعد سیاستدان خود ہی ہلکے پڑ جائیں گے۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ قبولیت ایک تیر میں دو شکار ہوتے ہیں۔ جہاں تک تو گورنمنٹ کا تعلق ہے، ایک طرف تو ان کے اپنے پولیٹیکل رائیول کی کان کھینچے جاتے ہیں، پھر آپ دوسروں کو خوش بھی کر لیتے ہیں۔ ادھر جو حزب مخالف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے ہر طرف فائر کھول دیتی ہے، جو بھی اس فائر میں آ جائے بس وہ اس کو رگڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ملک میں نہ سیاست چلے گی، نہ جمہوریت چلے گی، نہ اقتصادیات چلے گی۔ یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس ملک کے مستقبل کے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ کس طریقے سے ہم بنیادی طور پہ چیلنج کیا ہے۔ ماضی کا موازنہ کر لیا جائے نا، آپ سنیں نا میری بات۔ جب چیئرمین تحریک انصاف تھے، جب ان سے پوچھا گیا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، معیشت، پھر انہوں نے کہا نہیں جی اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے، آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے، معیشت ہے یا پھر اپوزیشن ہے؟ دیکھیں ایشو جو ہے نا، اگر آپ بات کریں نا عمران خان سے بات کرنی ہے تو وہ بھی اپنا ایک سائٹ کا ایک ورژن دیتے ہیں، ادھر پی ایم ایل این والوں سے بات کرو وہ بھی ایک طرفہ گفتگو کرتے ہیں جو ہے۔ اب مثلا نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے پریزیڈنٹ بننے کے بعد، جہاں انہوں نے بتایا کس طرح ان سے ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں، وہاں اینڈ پہ ایک فکرہ کہا کہ جو عمران کے خلاف مقدمے وہ صحیح ہیں، یعنی یہ مقدمے اتنے ہی صحیح ہیں جتنے نواز شریف کے خلاف مقدمے صحیح تھے، یہ اتنے ہی غلط ہیں جتنے مقدمے نواز شریف کے صاحب غلط تھے۔ جب تک یہ سیاستدان یہ بات نہیں سمجھتے کہ اپنی ترقی کے لیے دوسرے کو خراب کرنے سے ترقی نہیں ملے گی آپ کو، آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی کے اوپر اور اس ڈیپینڈنس کی وجہ سے آپ کو اقتدار مل جاتا ہے، لہذا اقتدار کی آپ کی حیثیت جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی۔ دیکھیں بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا ٹویٹ چلا دی۔ بنیادی جو نقطہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ملک سٹیبل ہو۔ ملک کی سٹیبلٹی اور صاحب اقتدار کی سٹیبلٹی میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ آپ کہہ رہے دیکھنا یہ ہوگا، اگر میرے پاس اقتدار ہے ایوری تھنگ از فائن، پرائسز بیکم ہو رہی ہیں، کڑوا تھو، اور جب میں اقتدار میں نہیں ہوں تو پھر میں ہر طرف فائر کھولتا ہوں، یہ جو ہے۔ تو لہذا پاکستان کا جو میرے نزدیک آخری فکرہ، میرے نزدیک پاکستان کا نظام ایک دن کولیپس کرے گا، سیاسی نظام کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر سیاستدانوں کا یہی کب ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، اور کتنا ڈیلے ہوگا یہ چیز، یہ بھی اس کی وجہ ہے، لیکن وہ وجہ میں ذکر ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک دوسرے سے اختلاف کیا جاتا تھا، رسول بخش رئیس صاحب سیاست میں نظریات سے اختلاف کیا جاتا تھا، بیانات پر اختلاف کرتے تھے، لیکن اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، انتشار کی سیاست ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں کچھ باتیں ہم کر نہیں سکتے اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے میڈیا میں، اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جو تمام معاملات ہیں اس وقت تقریباً اس وقت سے جب سے کہ تحریک انصاف کے بانی کے خلاف عدم تحریک اعتماد کی تحریک چلی تھی، اس کے سب سے زیادہ جو جنہوں نے منافع خوری کی ہے، جن کو فائدہ پہنچا ہے، وہ کون ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جو اتحادی حکومت میں بیٹھے، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج حکومت بنائی ہوئی ہے، اور ان کی جو اپنی افادیت بنتی ہے کہیں جہاں طاقت کے مرکز ہیں اور جہاں ان کے لیے اپنا کچھ وہ مقام بنا پائے ہیں کھویا ہوا، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اوپر حملے کریں، کہ ایک
ایک دیکھیں تاریخ میں کنونشن مسلم لیگ تھی، تاریخ میں پھر غیر جماعتی انتخابات ہوئے، اس کے نتیجے میں بھی سیاستدان آئے تھے، پھر اس کے بعد مسلم لیگ کیوں بھی بنی تھی. تو یہ ایک اور شکل ہے اسی چلتے ہوئے نظام کی. تو اس نظام میں فائدہ جن کو ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ کیوں نہیں ہوا دیں گے؟ ایک طرف سے ایک بیان آتا ہے تو دوسری جانب سے یہ ہے کہ 9 جماعتیں 15 جماعتیں اٹھ کے 9 مئی کے مقدمات، 9 مئی کے غدار، 9 مئی میں ریاست پہ حملے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ جس سے کہ ماحول خراب ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی نفرت کی سیاست سے ان کو فائدہ ہے، دوسرے کو اس سے کم تو نہیں ہے. پھر وہ جو ان کو لیبل لگاتے ہیں تحریک انصاف والے، وہ بھی کوئی جمہوریت، اخلاق، قانون، آئین، یہ تمام جو اقدار ہوا کرتی تھیں جن اچھے وقتوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اگر وہ کبھی رہے ہیں، وہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں 7 سال رہے ہیں. 7 سال کے بعد لیکن رسول بخش صاحب جس سانحے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سانحہ 9 مئی کا معاملہ وہاں سے شروع ہوا ہے، لیکن اب تک تھمنے کو نہیں آ رہا، کیونکہ جو ٹویٹ متنازع کیا گیا ہے اس کو نہ صرف آن کیا جا رہا ہے بلکہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. پھر جب اس قسم کی باتوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پی ٹی آئی تو خود اپنے اوپر جو ہے پابندی لگوا رہی ہے. دیکھیں کوئی جماعت اپنے طور پہ کیسے پابندی لگاتی ہے؟ یہ کیا تاریخ میں کوئی نئی بات ہے کہ ہم شیخ مجیب الرحمان کا حوالہ دیتے ہیں؟ ہم 1970 کے انتخابات اور ان کے نتائج کو نہ ماننے کا حوالہ دیتے ہیں، اور جس جماعت نے نہیں مانا تھا اور وہ جماعت آج اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کا حوالہ دینا، یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے. سارا سیاستدان آج تک یہی کہتا رہا ہے کہ ہمیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے. کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے مطالبہ نہیں کیا تھا؟ وہ رپورٹ آ گئی. سب سیاستدانوں یہ تاریخ میں کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آج اگر کوئی حزب اختلاف سے کوئی بات کرتا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو غداری کی بات ہے. مجیب الرحمان کی بات کرتے ہیں، یہ تو غداری کی بات ہے. بات دراصل وہ کرنے کا ان کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کے نتائج کو آپ نے مانا نہیں، تو وہ یہ سوال اٹھا رہے. اب یہ دیکھیں یہ بہت گہرے کمیشن کی رپورٹ پڑھنے سے کوئی انکاری نہیں ہے رسول بخش صاحب، لیکن جس طرح سے انہوں نے موازنہ کیا ہے اور ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. صاحب ہم موجودہ حالات کی بات کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹیک آف کرنے کے دوران کتنی بار گرانا ہے، یہ ان کا جانب سے سوال کیا گیا ہے. تو ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ جو ٹکراؤ اور تناؤ کی کیفیت ہے اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے مریم، یہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ نے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے خدا کے علاوہ کوئی اور رستہ چھوڑا نہیں ہے. یہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے سیاست کا اور سیاست سے جڑی ہوئی ریاست کا جو حلیہ بگاڑ کے رکھا ہے، یہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ چند بیانات سے ہم ٹیک اپ کر جائیں گے. جو ابھی بحث ہو رہی تھی 9 مئی کی اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی، تو سوال یہ بنتا ہے، ایک تو 9 مئی کا کوئی دفاع تو کوئی سیاسی جماعت بشمول پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی. وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ جس نے بھی کیا ہے، اس پہ جو بھی ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دیگر اقدامات ہے، بجائے یہ کہ وہ آگ پہ پانی ڈالے. آج وہ جو سلمان غنی صاحب پچھلے کچھ دنوں پہلے ملے تھے، سابق صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، جو ہاتھ پہ زیتون کی شاخ لہراتے ہوئے اڈیالہ جیل گئے تھے اور جنہوں نے دروازے پہ دستک دی تھی، آج وہ بھی حمود الرحمان کمیشن اور غداری کا وہ رٹ لگائے میڈیا کے سامنے آئے ہیں. اگر حمود الرحمان کمیشن پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سیاست کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اس کا اشتہار اور مشتہر ہونا اتنا زیادہ ضروری تھا،
تو میرے اپنے یہ جو میرے موکل بہت ہی اچھے جو معزز دوست ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ 3.5 سال جب اسلام آباد میں ایک پارٹی برسر اقتدار تھی، ان کے ہاتھ کس نے روکے تھے کہ محمود الرحمان صاحب جیسے معزز جج کی رپورٹ کو مشتہر کرنے سے انہوں نے کیوں کنارہ کشی اختیار کی تھی؟ اس وقت یہ کیوں نہیں ہوا تھا؟ انہوں نے کیوں نہیں مشتہر کی؟ ایک بات. دوسری بات، جب پاکستان کے سپریم وہ کتاب چھپ چکی تھی، جو دوسری بات میں نے پوچھی ہے، وہ کئی سالوں سے 10 سال سے صافی صاحب 3.5 سال کا ذکر نہ بالکل کریں، آگے چلیں. 3.5 سال میں تو سرکاری سطح پہ اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جو آج فرما رہے ہیں، سرکاری سطح پہ ڈاکٹر صاحب جو میرا سوال ہے، سرکاری سطح پہ جو پاکستان کے چیف ایگزیکٹو صاحب تھے، اس رپورٹ کے حوالے سے جو آج وہ بات کر رہے، ترغیب دے رہے، اس وقت انہوں نے یہ بات نہیں کی. اس کے بعد جو 5 سال ایوان صدر میں پاکستانی فوج کے سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اس بارے میں اپنی غلطیوں کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ جو آج کہا جا رہا ہے کہ جنرل یحییٰ جو تھے وہ ذمہ دار تھے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا تو ہے، جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن جب اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر انہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے. خیر، ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. وزیر اعظم شہباز چین کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. 4 سے 8 جون تک ان کا یہ چین کا دورہ ہوگا، اور اس چین کے دورے کے دوران سی پیک کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. فیز 2 کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، لیکن ہمیں بات یہ کرنی ہے کہ وہ سی پیک جسے گیم چینجر قرار دیا جا رہا تھا، لیکن وہ منصوبہ انتہائی سست روی کا شکار رہا، اور چین بھی اس پر ہم سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھا، نہ خوش دکھائی دیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے نواز شریف صاحب بھی چین کا ایک دورہ کر چکے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا پہلے جانا اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا جانا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے اور اس دورے کی اہمیت کیا ہے سی پیک فیز 2 کے حوالے سے؟ اس پر ہم بات کریں گے. سلمان صاحب، گرم جوشی بہت دکھائی دے رہی ہے جو چینی وزیر خارجہ کی جانب سے ماؤنٹ تائی کی بات کی گئی ہے. کیا یہ گرم جوشی دونوں طرف ہے؟ دیکھیں، یہ جو محبت، نفرت اور تعلق جو ہوتا ہے یہ 2 طرفہ ہوتا ہے. یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک شخص کسی سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرا اس کے خلاف سازش کر رہا ہو یا نفرت کا اظہار کر رہا ہو. چین پاکستان کا دوست تھا، ہے اور رہے گا، اور اس خطے کے اندر، اس خطے کی سیاست میں بھی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور یہ یک طرفہ نہیں ہے. دیکھیں، جب ہم چین کی پاکستان سے فیلیشن کی بات کرتے ہیں، تعلق کی بات کرتے ہیں، اس کے تعاون کی بات کرتے ہیں، تو خود جو چین جب آزاد ہوا ہے تو اس کی بین الاقوامی سطح پہ اس کے جو رابطے تھے اس میں پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا. چین ہم سے خوش رہا ہے سی پیک کے حوالے سے؟ سی پیک جو اسپرٹ 2017 تک تھی اس کے بعد وہ ڈیمیج ہوئی ہے. اس میں کوئی دو آراء اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت برسر اقتدار آئی، اس کے مشیر تجارت یہ کہتے نظر آئے کہ سی پیک پر 1 سال کے لیے اسے معطل کر دیں. اس وقت کے پرائم منسٹر نے بلوچستان جیسے سینسٹیو جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ سی پیک کے معاہدوں میں کرپشن ہوئی ہے، بدعنوانیاں ہوئی ہیں، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. دیکھیں، اس طرح کے قومی منصوبوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، اور ایک ذمہ دار پوزیشن پہ رہنے والا شخص، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اچھا ہوا کہ انہوں نے ایک سی پیک اتھارٹی بنائی. اس کے چیئرمین نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم نے سارے معاملات دیکھے، سی پیک میں قطعاً کوئی بدعنوانی اور بے ضابطگی نہیں ہوئی. البتہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ 2017 میں وہ جو نواز شریف کی نااہلی کا عمل تھا نا، وہ پاناما نہیں تھا. اچھا، وہ سی پیک اور IMF کی لڑائی تھی، اور اس وجہ سے تھی. اس وقت نواز شریف صاحب پہلے کیوں گئے شہباز شریف پہ؟ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا دورہ اصل اہمیت ہوگی پرائم منسٹر کے دورے کی، اور چین اور شہباز شریف صاحب کے درمیان بھی ایک تعلق قائم ہے کہ ان کا کونسل جنرل ان کو جا کے جیل میں بھی ملا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہا. پچھلے دنوں میں ان کے کونسل جنرل سے ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سی پیک پر بھی شہباز سپیڈ چاہیے. تو کیا شہباز شریف صاحب اس سپیڈ کو بحال کر پائیں گے، آگے کی طرف چلیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مشکل صورتحال میں، اور مشکل صورتحال میں جو دوست کھڑے رہتے ہیں نا، وہی آپ کے دوست ہوتے ہیں. 7 سمندر پار سے آپ کو بیانات تو آئیں گے، لیکن عملاً مدد ان کی کبھی نہیں آئی. لیکن ساتھ ہمسائے ہی کھڑے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، اس دورے کی اہمیت کیا ہے اور سی پیک پر شہباز سپیڈ ممکن بن سکے گی اب؟ دیکھیے، یہ دورہ بڑا اہم ہے اور میرا خیال ہے ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ نئی حکومت آئی ہے اور اس میں
کئی ایشوز ہیں پاکستان اور چین کے درمیان اس وقت. میں مختصراً آپ کو ٹائم کی وجہ سے بتا دیتا ہوں. پہلا ایشو جو ہے اس میں ایک ہے، پاکستان چاہے گا کہ جو لونز اگلے سال پہ کرنے ہیں پاکستان نے چین کے، وہ رول اوور کیے جائیں. ایک تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ سی پیک کی سپیڈ سلو ہو رہی ہے ہمارے یہاں. پچھلے 3-4 سال میں ہم نے سپیڈ کو، بلکہ 5 سال ہو گئے، اب تو یہ 5 سال بن جاتے ہیں، یہ سپیڈ سلو ہے. تو اس میں سپیڈ کو کس طرح تیز کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی چائنا کو ایشور کروانا ہے کہ جو سپیڈ سلو ہوئی ہے یہ امریکن انفلوئنس کی وجہ سے نہیں ہے، امریکن پریشر کی وجہ سے نہیں ہے، اور فیکٹرز ہیں اس کے. ایک اور فیکٹر جو اس میں ڈسکس ہوگا وہ ہے ٹیررزم کا، اس لیے کہ جو چائنیز جو ہیں انجینئر اور دوسرے پرسنل، ان کی سیکیورٹی کا ایشو چائنا ہمیشہ بڑا تشویش کا اظہار کرتا ہے، لیکن چائنا ایک کوشس کنٹری بھی ہے، لہذا پبلکلی وہ بیان نہیں دیتے اس کے اوپر. یہ اور اس کے علاوہ جو اور چیز جو ہے وہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے، پرائم منسٹر صاحب چاہیں گے کہ اس وقت 2 قسم کے پروجیکٹس میں چائنا توجہ دے. ایک تو ہے پاور جنریشن کے پروجیکٹس، اس میں پاکستان کرنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان میں بجلی کی پرابلم ہے، اور جو بہت سے پروجیکٹ پاکستان نے لگائے ہیں اس میں فورن فیول استعمال ہو رہا ہے، فوسل فیول اور فورن فیول، حتیٰ کہ کوئلہ آپ باہر سے منگوا رہے ہیں، جبکہ کوئلہ آپ کا سندھ میں بھی موجود ہے، لیکن کوئلہ آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. جو منٹو گمری کے پاس، ساہیوال کے پاس جو نیا پروجیکٹ لگایا ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئلے کا پروجیکٹ آپ ساہیوال میں لگا رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ پاکستان کی دلچسپی ہے M1 پروجیکٹ، مین لائن 1 پروجیکٹ میں، یعنی فاسٹ ٹرین جو پشاور کو کراچی سے کنیکٹ کرے گی. پاکستان کا انٹرسٹ، لیکن چائنا نے اس میں کوئی انتھوززم شو نہیں کیا ہے ماضی کے اندر، چائنا اس کو ٹالتا رہا. ٹھیک ہے، تو جو فیکٹرز آپ بیان کریں اس لحاظ سے تو بڑا اہمیت کا حامل دکھائی دے رہا ہے یہ دورہ، لیکن سی پیک جو ہے وہ توجہ کا مرکز رہے گا اس دورے کے دوران. رسول بخش رئیس صاحب، کیا جو سست روی کا شکار رہا ہے سی پیک کا منصوبہ، تلافی ہو سکے گی اس کی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہمارے پاس وہ قائدانہ صلاحیت ہے، وہ ہمارے پاس بصیرت ہے، تدبر ہے، اور پھر ہم وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ ہم کرنے کے قابل ہیں؟ یہ چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے ان پر کہ بالکل ہو سکتا ہے. اور میرے نزدیک یہ انتہائی اہم دورہ ہے، اور یہ انتہائی اہم منصوبہ ہے. ایک منصوبہ نہیں بلکہ اس منصوبے کے اندر کئی منصوبے ہیں. یہ پاکستان میں مستقبل کی خوشحالی کی ضمانت ہے، اور اس پر میرے خیال میں کہ نہ سیاست کرنی چاہیے، نہ قومی لحاظ سے ہمیں اس میں سیاسی طور پر تقسیم ہونا چاہیے، نہ مغربی طاقتوں کے دباؤ میں آنا چاہیے. یہاں ہم نے دباؤ میں آ کر ہم نے اس کو سلو کیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور وہ دباؤ ابھی کیا کم ہوا ہے؟ کسی حد تک ہم کیا اپنے مغربی حلیفوں اور دوستوں کو قائل کر سکے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلقات کی اہمیت اپنی جگہ، ہم آپ کے اتحادی رہے ہیں، آپ کی جنگیں لڑی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس معاملے پر کسی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب آپ کی نظر میں دورہ چین وزیر اعظم کا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت اہمیت کا حامل دورہ ہے مریم. دیکھیں، ہم تو پاکستان چین کو حمالیہ سے بلند ہونے کی تو ایک تشبیہ دیتے رہے، لیکن پہلی دفعہ ماؤنٹ تائی چیک سے تشبیہ دینا چین کی جانب سے، یہ بھی پاکستان سے قربت کا ایک الگ اظہار ہے. اور اس دورے میں بہت اہم فیصلے ہونے، کیونکہ یہ دورہ شہباز شریف صاحب کو 2 جگہوں سے ان کو دعوت ملی ہے. ایک تو ان کے ہم منصب چائنیز وزیر اعظم نے ان کو دعوت دی ہے. دوسرا جو سی پی سی ہے، وہاں کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے، ان کے دعوت میں بھی انہوں نے خصوصی کانفرنسز میں بھی شرکت کرنی ہے. پھر خصوصی اکنامک زون شنجن وغیرہ انہوں نے جانا ہے. پھر زرعی اکنامک زونز جو ہے وہاں انہوں نے جانا ہے. اور جو اب M1 کی بات کی گئی ہے، یہ جو ابھی حالیہ JCC ہوئی تھی 13، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چین اس منصوبے کو اس دفعہ پریارٹی پہ رکھ رہا ہے، اور M1 کا جو ہے پہلا فیز اس دورے کے دوران ہمیں شروع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. 3 فیزز میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان دعوت دینا جا رہا ہے دیامر بادشاہ ڈیم جیسے منصوبوں کو سی پیک کا حصہ بنانے کے لیے. سی پیک کی ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے. اس IFC میں چین کی شمولیت کی دعوت
دعوت دی جائے گی. اور ایک بات جو ہے کہ چین کو پاکستان کی دوستی پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ صدر شی جی پنگ سے لے کر تمام سیکیورٹی کنسرن ہے, اور وزیر اعظم اپنے دورے میں اس معاملات پر انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش بھی کریں گے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنے اور بات کرنی ہے. بالآخر صدر جو بائیڈن ریئلسٹک ہو گئے ہیں اور جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ایک فارمولا بھی پیش کیا ہے جس کے 3 مراحل ہیں. اسی پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو منصوبہ انہوں نے پیش کیا جنگ بندی کا کتنا حقیقت پسندانہ ہے اور کس حد تک عمل درآمد اس پر ہو سکتا ہے. اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل حماس جنگ بندی کا نیا منصوبہ پیش کرتے ہوئے 3 فیزز کی بات کی ہے. پہلے فیز میں 6 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہوگی. اس دوران اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں گی اور قیدیوں کا یرغمالیوں کا تبادلہ بھی ہوگا. اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقل جنگ بندی پر بات چیت ہوگی اور جب تک بات چیت چلے گی سیز فائر ہوگا. پھر تیسرا فیز انہوں نے بتایا کہ اس فیز میں غزہ کی تعمیر نو ہوگی. سلمان صاحب, کتنا حقیقت پسندانہ ہے یہ منصوبہ جو انہوں نے پیش کیا؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا, کہ یہ اتنا ہی حقیقت پسندانہ ہے کہ 40,000 کے قریب فلسطینی جو ہیں شہید ہو چکے ہیں, جس میں آدھی سے زیادہ تعداد معصوم بچوں اور خواتین کی ہے, اور 80,000 کے قریب جو ہیں فلسطینی زخمی ہیں. اور اب بائیڈن صاحب کو ہوش اس وقت آئی ہے جب ایک رد عمل ہے امریکہ کے اندر, امریکی یونیورسٹیز کے اندر لوگ یونیورسٹیوں کے پرچم اتار کے فلسطین کے پرچم لگا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات ان کے الیکشن کے حوالے سے جارجیا اور مشیگن کی جو صورتحال ہے وہ ان کے لیے بڑی الارمنگ ہے. وہ جس جگہ جا رہے ہیں لوگ ان کا استقبال اب فلسطینی جھنڈوں سے کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ جس کیفیت میں وہ یہ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرواؤں کہ آپ کو یاد ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد یہی موصوف تل ابیب گئے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہماری ساری طاقتیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کو انجام پہ پہنچانے کے لیے. اس کے بعد ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنی طاقتیں ان کے لیے مختص کی تھی, لیکن تمام تر طاقتوں کے باوجود رد عمل نہیں رکا. ٹھیک ہے, اور رد عمل نہ رکنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک قوم ہے اور قومیں کبھی شکست نہیں کھاتی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو دیا ہے یہ اسے بڑا حقیقت پسندانہ قرار دیا, لیکن یہ منصفانہ نہیں ہے اور اسرائیل یہ تسلیم نہیں کرے گا. یہ تو انہوں نے کہا, یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی مرضی سے آیا ہے, لیکن اسرائیل کا آپ دیکھ رہے ہیں نیتن یاہو نے بیان دے دیا. انہوں نے اسرائیل کو ساتھ ہی نصیحت کی ہے, ہدایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اسرائیل میں بہت سے لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے, کچھ لوگ تو حکومت میں بھی ہیں, تھپکی سے اشارہ دیا. لیکن انہوں نے کہا اسرائیل کو اسے تسلیم کرنا ہوگا, اسرائیل اس کی حمایت کرے ورنہ وہ دنیا میں تنہا رہ جائے گا. یہ باتیں صدر جو بائیڈن کر رہے ہیں اسرائیل کو, کیوں مجبور ہوئے وہ ایسا کرنے پر؟ امریکہ کہاں جائے گا؟ بدلتا ہے رنگ آسمان. لیکن جب تک امریکہ اس کے ساتھ ہے وہ تنہا کیسے ہے؟ کیونکہ اصل تو قوت تو امریکہ کی ہے. یورپ والے ملک ہیں جس میں فرانس ہے, جرمنی ہے, برطانیہ بھی ان کے ساتھ ہے, ایک حد تک, مکمل طور پہ نہیں. لیکن برطانیہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرے. تھوڑی سی ریلکٹنس جو ویسٹ میں آپ کو نظر آتی ہے حکومتوں کی طرف سے, وہ وہی وجہ ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے. وہاں پہ عوامی رد عمل جو ہے نا وہ ایک بڑا مختلف قسم کا ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو اسرائیل کی ناکامی ہے. دیکھیے اسرائیل نے پوری قوت کے ساتھ, امریکہ کے تعاون کے ساتھ, یورپ کے کئی ملکوں کے تعاون کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے انہوں نے قربانیاں دیں اور عظیم قربانیاں دیں, بڑی تعداد میں قربانیاں دیں. اس کے باوجود حماس بھی اپنی جگہ موجود ہے. وہ آج تک ٹریک ہی نہیں کر سکے ہیں کہ اسرائیل کے جو بندے پکڑے ہوئے وہ ہیں کہاں. یعنی وہ ایک جو سٹرپ ہے جو اوپر سے نیچے تک جاتا ہے, کوئی اتنا بڑا علاقہ بھی نہیں ہے, کوئی پاکستان کا ٹیریٹری نہیں ہے, چھوٹا سا ٹیریٹری ہے اس کے اندر, وہ اس میں ٹریک نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ اسرائیل کی شکست ہے, لیکن اسرائیل ہٹ دھرمی پر برقرار اپنی شکست قبول کرنے کو تیار نہیں. اسی معاملے پر ہمیں بات کرنی ہے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے رسول بخش رئیس صاحب جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے صدر جو بائیڈن کی جانب سے, اور پھر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حماس اسے قبول کرے اور اسرائیل کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس کی حمایت کریں. کیا لگتا ہے آپ کو عمل درآمد ہو جائے گا اس منصوبے پر؟
हमास तो उसको कबूल कर चुका है और सदर बाइडन ने ये कहा है कि असल में ये इजराइल का मंसूबा है जिसको वो एंडोर्स कर रहे हैं। मरहलावार होगा और इसमें कुछ शराइत हैं, वो शराइत जब पूरी होती जाएंगी तो अगला मरहला शुरू होगा। लेकिन मकसद एक ही है अमेरिका और इजराइल का कि हमास को ना तो हुकूमत बनाने देनी है, ना उसकी अस्करी ताकत को कायम रहने देना है, ना एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर वो मौजूद रहेगी। सदर बाइडन ये कहते हैं कि अब वो एक काबिल एक ताकत नहीं रही तो इसलिए जंगबंदी कर लेनी चाहिए। इजराइल कहता है कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया, हम मुकम्मल तौर पर हमास को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है। और जो लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू क्यों तो उसको तस्लीम नहीं कर रहे कि जिस दिन उन्होंने ये जंगबंदी का मुआहदा तस्लीम किया उस दिन उनकी अंदरूनी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक जंग के सहारे सांस ले रहे हैं और उनकी सांसें मेरे ख्याल में बंद हो जाएंगी। जो लोग कह रहे हैं वहाँ पे उनके मुताबिक, ये मेरा अपना तजिया नहीं बल्कि उनकी राय है, तो इसलिए वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पहली दफ़ा में ऐसा नज़र आता है कि शायद कि जंग बंदी हो जाए 6 हफ्ते के लिए, फिर इसके बाद अगला मरहला होगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि इस जंग का फ्यूचर क्या नजर आ रहा था और इस जंग के फ्यूचर के साथ ही मशरूत किया जा रहा नेतन्याहू के फ्यूचर को। साफ़ी साहब, जैसा कि कहा गया है डॉक्टर साहब ने कि ये जो मंसूबा इसराइल की तरफ से ही आया है, फिर ये समझा जाए कि इसराइल ने रियलाइज़ कर ली है कि वो शिकस्त से दो चार हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें रिपोर्टिंग में कुछ गलतफहमी हुई। जो अरब मीडिया को मैंने फॉलो किया उसमें तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तजवीज़ को बिल्कुल रद्द किया है और उनने सदर जो बाइडन को याद दिलाया है कि आप अमरीकी तारीख़ के पहले सदर है जिन्होंने जंग के दौरान इसराइल का दौरा किया और ईरानी हमले के दौरान जो है बराह रास्त अमरीकी अफवाज इसराइल की मदद के लिए भिजवाई। अब ये आप किस तरह ये फैसला कर सकते हैं? और इसका तो यही मतलब है कि आप हमास की जो एक फतह है या उनका एक स्टांस है उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू जैसे सख्तगीर इसराइली रहनुमाओं ने तो इस फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं किया है। और हम किस तरह यकीन कर सकते हैं कि इन सियासी माहौल और स्पेशली जो इंतखाबी माहौल बना हुआ है अमेरिका में, इसमें हम सदर जो बाइडन के इस बयान को 100% दियानतदाराना और अमन की एक असल ख्वाहिश तस्लीम कर सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो अमेरिका पहले तो ये करे कि रफा जैसे इलाके में महाजरीन कैंपों पे तो इसराइल की कार्रवाई को रोके जहाँ पे निहत्ते लोग जो है रोज शहीद हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये कोई सियासी चाल है। वक्त खत्म हो जाता है। साफ़ी साहब, इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।